आप मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आज की गुफ्तगू में हम अहले बैत की फ़जीलत और अहले बैत कौन हैं इनके बारे में इंशाअल्लाह जानेंगे, ताकि हमारे दिल के अंदर जो हमारे ईमान का एक हिस्सा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक जिस तरह हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत करते हैं, जिस तरह हम सुबह सहाबा इकराम से मोहब्बत करते हैं, इसी तरह जो मोहब्बत का दर्जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत का रखा है, हम उनसे उसी दर्जे की मोहब्बत करते हैं। और यकीनन ये मोहब्बत हर मोमिन और हर मुसलमान को करना लाजिम है। अहले बैत से मुराद क्या होता है? जब मैं अहले बैत का लफ्ज़, मैं आज कोशिश करूँगा आसान अल्फाज में समझाऊँ, क्योंकि अक्सर लोगों ने जो है इस मसले को आसान अल्फाज में नहीं समझा। अहले बैत से मुराद क्या होता है? यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का घराना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के घराने में शामिल होना, यानी आपके ख़ानदान में शामिल होना, ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। इसके अंदर कई ऐसे फ़ज़ाइल हैं कि जिनकी जानिब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो दिलाई है। मिसाल के तौर पे एक आजकल आपने देखा भी होगा कि ईद गदीर के नाम से बैनर्स वगैरह लगे होते हैं। हम तो खैर ये जानते हैं कि किसी भी दिन को ईद का नाम देना इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि मुसलमानों के लिए साल में दो ही ईदें हैं, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अज़हा। इसके अलावा कोई भी दिन हो उसे हम ईद का नाम नहीं दे सकते। लेकिन आपने देखा होगा ईद गदीर के नाम से या ईद गदीर खुम के नाम से बैनर लगे हुए हो। तो ये गदीर खुम क्या है और इसको ईद गदीर खुम के का नाम क्यों दिया गया, इसकी वजाहत मैं कर देता हूँ। सही मुस्लिम की ये रवायत है और इसके बारे में आप जानते हैं कि ये वो किताब है जिसके अंदर मौजूद अहादीस पर उम्मत का इत्तेफाक है कि ये तमाम की तमाम अहादीस जो हैं ये सही हैं। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसको रवायत करते हैं। ये खुम एक मुकाम है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब आपने अपनी ज़िंदगी का आखिरी हज किया है, हज्जतुल विदा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज करके वापस आ रहे थे तो सारे कबाइल जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया वो भी आपके साथ वापसी के सफ़र पर रवाना हुए। तो खुम वो मुकाम है जहाँ से आकर फिर ये एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पर आकर सारे कबीलों के रास्ते जुदा हो जाते हैं। जिस तरह आप देखें कि हमारे यहाँ घंटा घर जो चौक है वहाँ पर सारे इकट्ठे हों तो उसके बाद अगर किसी ने कारखाना बाजार जाना है वो इधर चला जाएगा, किसी ने अमीपुर बाजार जाना है वो इधर चला जाएगा, किसी ने कचहरी वो इधर चला जाए। लेकिन सेंट्रल पॉइंट वो आठों बाजारों का एक है, वहां पर खड़े होकर सारों को, चाहे कोई इधर से आया कोई इधर से आया, उनको इकट्ठा किया जा सके। तो ये खुम वो मुकाम है जहां से फिर आगे कबीलों के रास्ते जो है वो निकलते थे, हर एक ने अपने अपने रास्ते पे चले जाना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुकाम पर तमाम वहाँ पर आपने पड़ाव किया और आपने तमाम लोगों को ऐलान किया कि वो बात सुनने के लिए इकट्ठे हों। तो जब ऐलान होता था तो सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते और जमा हो जाते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब सुनने के लिए हमतन गोश हो जाते। तो उस मुकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये किताब फरमाया जिसमें अहले बैत की फजीलत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उजागर किया। आपने इस बात से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया, अला का माना कि लोगों खबरदार हो जाओ, यानी मैं जो बात करने जा रहा हूँ ये इंतहाई अहम बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
میں تمہارے درمیان ایک انسان ہوں، میں تمہارے درمیان ایک بشر ہوں، کسی بھی وقت اللہ کا پیغام میرے لیے آ سکتا ہے اور میں اس پر لبیک کہہ دوں گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ موت کا فرشتہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے اور میں اس پر لبیک کہہ دوں گا کیونکہ آپ سے اجازت لی جائے گی۔ اور یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ ہماری یہاں پر یہ ملاقات یعنی اس طرح اجتماع کی شکل میں یہ آخری ملاقات ہے، اس کے بعد ایسا موقع نہیں آئے گا کہ میں دوبارہ حج کروں اور اسی طرح سارے قبائل جو ہیں وہ دوبارہ اکٹھا ہو سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں ترکت فیکم، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو چیزوں کو۔ پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائی؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ قرآن مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن میں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، فیہ ہدن، اس میں ہدایت ہے، ونور، اور روشنی ہے۔ اس قرآن میں تمہارے لیے ہدایت ہے اور روشنی ہے، یعنی تاریکیوں سے تمہیں نکال کر، اندھیروں سے نکال کر یہ قرآن جو ہے وہ تمہیں روشنی کی طرف لے آئے گا۔ کرنا کیا ہے یہ بھی بتایا، فرمایا اس قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس قرآن کو کیا کرنا ہے؟ اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیا مطلب؟ کہ اس قرآن کے اوپر مکمل طور پر کاربند ہو جاؤ۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اذکرکم اللہ، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں یہ اگر مفہوم بیان کیا جائے اس کا تو میں تمہیں کہتا ہوں خیال رکھنا، میں تمہیں کہتا ہوں خیال رکھنا، کس کا؟ میرے گھر والوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری چیز کون سی بیان فرمائی؟ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میں تمہیں یاد کراتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ یہ خاص فضیلت اہل بیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خم کے مقام پہ اوپر ارشاد فرمائی۔ تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو زیادہ اہل بیت کا محب سمجھتے ہیں، انہوں نے اس مقام پر اس تقریر کی وجہ سے اس کو عید غدیر خم کا نام جو ہے وہ دے دیا، جبکہ یہ ایک جگہ کا نام اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اور کوئی چاہے وہ اہل حدیث ہو، ہم اہل حدیث الحمدللہ اہل بیت سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ جو علی سے بغض رکھتا ہے ہم اس کو منافق سمجھتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منافق گردانا ہے۔ اہل بیت سے محبت ایمان کی علامت ہے اور اہل بیت سے بغض جو ہے یہ نفاق کی علامت ہے۔ تو اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت میں کون لوگ شامل ہیں۔ اہل بیت کی فضیلت میں دوسری بات جو یہ قرآن مجید سورۃ الاحزاب جو آیت نمبر 32 اور 33 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اگر آپ اس آیت کا سیاق و سباق دیکھیں گے، یعنی آگے اور پیچھے دیکھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ باتیں کس سے ہو رہی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ازواج مطہرات سے، آپ کی بیویوں سے۔ اللہ فرماتے ہیں مخاطب کر کے، یا نساء النبی جی، اے نبی کی بیویوں۔ مخاطب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج۔ لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، گھر میں قرار پکڑو، اپنی آواز جو ہے اس میں نرمی پیدا نہ کرو کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ کوئی اپنے امید پیدا کر لے، اور اچھی انداز میں گفتگو کرو۔ وقرن فی بیوتکن، اگلی آیت 33 نمبر آیت،
جس میں اہل بیت کی فضیلت کا ذکر ہے، اس میں بھی خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جس طرح جاہلیت میں عورتیں زیب و زینت اور نمائش کیا کرتی تھیں اس طرح نمائش نہ کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ انما، یہ ہے وہ آیت جو ہم نے سمجھنی ہے۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ یہ چاہتا ہے، لیذہب، کہ وہ دور کر دے، عنکم الرجس، تم سے گندگی کو، اہل البیتی، اے اہل بیت۔ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک کر دے جس طرح کے پاک ہونے کا حق ہوتا ہے۔ بات سمجھے ہیں؟ اب پیچھے کلام کس سے ہو رہا ہے؟ عورتوں سے، اور اگلی آیت میں کلام کس سے ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ وَاذْكُرْنَ، یہ بھی عورتوں سے خطاب ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب ہے۔ تو پیچھے بھی بیویوں سے خطاب، آگے بھی بیویوں سے خطاب، تو بتائیں بیویاں جو ہیں وہ اس خطاب سے کیسے نکل سکتی ہیں کہ اللہ اے اہل بیت تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، جبکہ خطاب ہو ہی بیویوں سے رہا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ بالاولیٰ گھر والوں میں شامل ہیں۔ اور ایک جھٹکی سی بات ہے، جب ہم گھر والوں کو شمار کرتے ہیں تو اگر گھر والی ہی نہ ہو تو گھر والے کیسے شمار ہوں گے؟ بتائیں، گھر والی ہی نہ ہو تو گھر والے کیسے بنیں گے؟ اس لیے یہ بات سمجھ لیں۔ اچھا، جو لوگ اس میں تھوڑی سی کجی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج جو ہیں، آپ کی بیویاں، ان کو وہ اہل بیت میں شامل نہیں کرتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پیچھے ذکر عورتوں کا، آگے ذکر عورتوں کا، لیکن اس الفاظ میں جو اللہ رب العزت نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم میں جو عنکم کہا ہے، یہ جمع کی ضمیر ہے۔ انما، بے شک، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لیذہب، کہ وہ دور کر دے، عنکم، تم سے۔ کم کیا ہے؟ مردوں کو خطاب کرنے کے لیے کم کہا جاتا ہے۔ کاکما کم، عورتوں کے لیے کننا ہوتا ہے، عورتوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کننا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کم ہے، تو کم سے مراد مرد ہیں، اس میں بیویاں شامل نہیں۔ یہ بالکل ایک لغو بات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کا یہ اسلوب اور عرب کا یہ اسلوب ہم جانتے ہیں کہ جب مرد اور عورت کو یکساں مخاطب کرنا ہو، جب مرد و عورت کو یکساں مخاطب کرنا ہو تو مردوں کی فوقیت کے لحاظ سے صیغہ مذکر کا ہوتا ہے، عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، تو اس میں عورتیں شامل ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ لیکن ان کو سب کو ایک طرف رکھ دیں۔ اس کی ایک ٹھوس دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں سورۃ الہود، سورہ کون سی؟ سورہ ہود۔ آپ نے پڑھنا ہے آیت نمبر 70 سے لے کر آیت نمبر 73 تک۔ آیت نمبر 70 سے لے کر کہاں تک؟ آیت نمبر 73 تک۔ میں صرف، وقت تھوڑا ہوتا ہے، آگے اور بھی باتیں ہیں، میں صرف آیت نمبر 73 پڑھ دوں گا اور مفہوم آپ کو بیان کر دوں گا۔ یہ واقعہ وہ ہے جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، پیچھے ذکر ہو رہا ہے، انہوں نے فٹافٹ جو ہے وہ کھانا پیش کیا، فرشتوں نے کھانے سے انکار کر دیا، ان کو خوف آیا تو فرشتوں نے بتایا کہ قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، ڈریے نہ، ہم لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، اس لیے کھانا نہیں کھاتے۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو وامرأتہ قائمۃ، کون کھڑا ہے؟ وامرأتہ قائمۃ، ان کی بیوی کھڑی تھی۔ کون کھڑی تھی؟ ان کی بیوی۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بشارت دی، کس کی؟ بیٹے کی، اسحاق علیہ السلام، اور اس کے بعد کس کی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ تو بیوی کہنے لگی، اب یہ کون مخاطب ہے؟ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے بات کر رہے ہیں، اور بیوی کہتی ہے
ताज्जुब करते हुए कि कैसे मुमकिन है जबकि मैं बाँझ हो चुकी हूँ, वहादा बाली, और ये मेरा जो खामद है शैखा, ये बेचारा बूढ़ा हो चुका है। अब फरिश्ते क्या कहते हैं, इस बात को जरा गौर से समझिएगा। क़ालू अतअजबीन मिन अम्रिल्लाह, ये अब फरिश्ते किसको कह रहे हैं? बीवी को। ताज्जुब कौन कर रहा है? ये बात किसने कही कि मैं बाँझ हो चुकी हूँ और खामद मेरा जो है बूढ़ा हो सकता है, हमें औलाद कैसे होगी? ये किसने कही? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी ने। अब फरिश्ते अताजबीना से किससे मुखातिब हैं? औरत से। क्या तुम ताज्जुब करती हो मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, रहमतुल्लाही, अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहू, और उसकी बरकतें हो, अलैकुम, यहां पर कौन सा लफ्ज आया? जमा का, अलैकुम, तुम पर, अहलल बैत, ये घर वालों, वही लफ्ज यहां। अब बताएं, क्या यहां से आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को घर वालों से निकाल सकते हैं? निकाल ही नहीं सकते। बात ही सारी बीवी से हो रही और अल्फाज भी वही, अलैकुम, क्योंकि घर वालों में मर्द भी शामिल होते हैं और औरतें भी, तो मर्दों का लिहाज करते हुए मर्दों को मुखातिब कर लिया, बीवियां उसमें खुद ब खुद शामिल हो जाती हैं। और भी दलाइल इंशाअल्लाह इस पर हम जिक्र करेंगे। पहली बात हमें जो पता चल गई वो क्या? अहले बैत के साथ मोहब्बत करनी है, अहले बैत का ख्याल रखना है, उनका तक़द्दुस और एहतराम करना है। वो पहली मैंने रिवायत जो गदीर खुम की बयान कर दी। दूसरी बात हमें क्या पता चली? अहले बैत में सबसे पहले हमने जाना कौन शामिल हैं? अज़वाजे मुतहरात, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, ये शामिल हैं। नंबर 3, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि नंबर 3 अहले बैत में कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, बीवियां भी अहले बैत और आपकी जो औलाद होगी वो भी अहले बैत में होगी। लेकिन इसके अलावा भी अहले बैत में शामिल हैं लोग, और वो कौन है? हजरत जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो है जाते हैं और कहते हैं, यानी ये दोनों सहाबी जो हैं वो जाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और जाकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अब्दुल मुत्तलिब को नवाजा है लेकिन हमें नहीं उस तरह नवाजा, जबकि आप जानते हैं अब्दुल मुत्तलिब का और हमारा मुकाम व मर्तबा एक जैसा है। अच्छा, अब इस बात को भी थोड़ा सा समझ लीजिए। अब्दुल मुत्तलिब, ये सारे कौन हैं? कुरैश खानदान से। ये सारे कौन हैं? कुरैश खानदान। कुरैश कहते हैं जमा करना। कुरैश किसको कहते हैं? जमा करना। कुसा बिन किलाब नामी शख्स था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ-अजदाद में, जिसने तमाम अरबों को यहाँ पर जमा किया था। उस जमा करने से इनका नाम कुरैश डल गया। आगे से फिर कुरैश की शाखें हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शाख से थे? बनु हाशिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शाख से थे? बनु हाशिम। ये बातें याद करने वाली हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शाख से थे? बनु हाशिम। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरैशी थे, लेकिन कुरैश के किस खानदान से थे? बनु उमैया। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हजरत उस्मान का पीछे से खानदान तो कुरैश था, लेकिन शाखें आगे दोनों अलग अलग, एक बनु उमैया और एक बनु हाशिम। तो हजरत उस्मान कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अब्दुल मुत्तलिब यानी जो आपके दादा की जो लड़ी है उसको नवाज रहे हैं, लेकिन हमें नहीं। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान अब्दुल मुत्तलिब, बनी मुत्तलिब यानी अब्दुल मुत्तलिब की औलाद और बनु हाशिम ये एक ही चीज हैं। ये क्या है? एक ही चीज है। क्या मतलब? कि जो मुराद बनु हाशिम होने की वजह से मिल रही हैं वो दूसरों को नहीं मिल सकती। जो मुराद बनु हाशिम को क्यों मिल रही हैं? अहले बैत होने की वजह से। और जो मुराद बनु हाशिम को मिल रही है वो दूसरों को नहीं मिल सकती। और बनु हाशिम और बनी मुत्तलिब यानी अब्दुल मुत्तलिब की लाज, ये कोई अलग नहीं, ये क्या है? एक ही। इसकी मैं वजाहत एक दूसरी हदीस में कर देता हूं। हजरत, यही वो जो गदीर खुम वाली रवायत थी उसका आखिरी टुकड़ा आप सुन लीजिए।
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر اس روایت کے بیان کرنے کے بعد پوچھا گیا کہ کیا اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل نہیں؟ حضرت زید فرماتے ہیں کیوں نہیں، ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، اس کے علاوہ آل عبد المطلب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس کی دلیل ایک اور روایت بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں ابھی۔ اس کے علاوہ اہل بیت میں کون ہے؟ آل عبد المطلب۔ عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، ان کی اولاد۔ اچھا، ان کی اولاد میں سے کون جو مسلمان ہوئے؟ ان کی اولاد میں سے کون جو مسلمان ہوئے؟ ابو لہب اہل بیت میں نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کافر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اہل بیت میں نہیں آئے۔ اہل بیت میں کون آئے؟ عبد المطلب کے 5 اولادیں جو مسلمان ہوئی۔ نمبر 1 آل جعفر، نمبر 1 آل جعفر، نمبر 2 آل عقیل، نمبر 3 آل عباس، نمبر 4 آل حارث، اور نمبر 5 آل علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ ان تمام کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ یہ 5 اولادیں ہوئیں عبد المطلب کی۔ ان کی جتنی بھی آگے اولادیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ اہل بیت ہوں گی۔ ایک اور روایت ہم سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل عبد المطلب کو اہل بیت میں شامل کیا اس کی دلیل کے طور پر۔ حضرت عبد المطلب ابن ربیعہ ابن حارث ابن عبد المطلب، یہ کون بن گئے؟ عبد المطلب کے پرپوتے۔ دوبارہ سنیے، عبد المطلب ابن ربیعہ ابن حارث۔ یہ حارث کون؟ جو مسلمان ہوئے، حضرت عبد المطلب کے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگے؟ چچا۔ حارث ابن عبد المطلب یہ بیٹھے ہیں۔ عام طور پہ عربوں میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ دادے پر دادوں کے نام پر اپنے نام رکھتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی کسی کو اپنے باپ سے عقیدت بہت زیادہ ہو تو وہ اپنے بیٹوں کا نام اپنے باپ کے نام پر رکھ دیتا ہے۔ ان کے ساتھ ہیں فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت عباس کے۔ ان کے اب حضرت عباس اور حضرت ربیعہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا چل جائے یہ ہے کون، ان کی نسبت کیا ہے۔ یہ آل عبد المطلب کی اولاد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عباس اور حضرت ربیعہ یہ دونوں بیٹھے۔ اب حضرت عباس کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ اور حضرت ربیعہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، چچا حارث کے بیٹے۔ یہ دونوں اب ربیعہ اور عباس بیٹھے، اور آگے سے ان کے بچے بیٹھے، کون؟ عبد المطلب اور فضل بن عباس۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہو۔ یہ اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر کہو کہ ہمیں زکوٰۃ کے عاملین کے اوپر مقرر کر دیا جائے۔ ہمیں کہاں مقرر کر دیا جائے؟ زکوٰۃ کے عاملین کے اوپر، اور جو اجرت بنے وہ ہمیں دی جائے کہ ہم جوان ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس نکاح کرنے کے لیے حق مہر دینے کے لیے پیسے نہیں۔ حق مہر دینے کے لیے عربوں کے ہاں آج بھی آپ جانتے ہیں یہ رواج ہے، حق مہر زیادہ ہوتا ہے، جہیز وغیرہ نہیں ہوتا۔ عورتیں خرچ نہیں کرتی، مرد ادھر خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں عورتیں زیادہ، لڑکی والے زیادہ خرچ کرتے ہیں، لڑکے والے کم خرچ کرتے ہیں۔ لیکن عربوں کے ہاں شروع سے اور آج تک آپ دیکھیں گے وہاں لڑکا مرد زیادہ خرچ کرتا ہے، عورتیں لڑکیوں کا وہ خرچ نہیں ہونے دیتے۔ وہ دونوں، یہ دونوں بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد النبوی میں نماز پڑھا کر باہر جانے لگتے ہیں، اور حضرت زینب کے گھر اس دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری تھی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ کسی سے ملنا ہو، آپ کو پتا ہو کہ یہ اب نکلے گئے تو اس سے ملنا، تو وہ کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد النبوی سے نماز پڑھ کے جانے لگے اپنے حجرہ کی طرف،
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھا، بھی چھوٹے تھے، نوجوان تھے، بھی شادیاں نہیں ہوئی تھی، شادیاں کرنا چاہتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کان سے پکڑ کر ان کو ایسے ذرا کھینچا، پیار سے جس طرح بچوں کو کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود حجرہ میں گئے، تشریف لے گئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ عاملین زکوٰۃ پہ مقرر کر دیجئے کہ اس سے جو اجرت ملے گی وہ ہم حق مہر دے کر اپنا نکاح کر لیں. زکوٰۃ یہ لے نہیں سکتے، زکوٰۃ یہ لے سکتے نہیں تھے، وہ میں بعد میں ذکر کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. آپ نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا. کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بلایا، نوفل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بلایا، نوفل بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی کی شادی عبد المطلب سے کر دو. اپنی بیٹی کی شادی عبد المطلب سے کر دو. انہوں نے کہا بالکل آمین، ٹھیک ہے حضور، جیسے آپ کا فرمان. انہوں نے سر تسلیم خم کیا. تابعداری اور فرما برداری کی عظیم مثالیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص کو بلایا، مہمیہ. آپ صلی اللہ، یہ وہ ہیں جو خمس کے اوپر بھی مقرر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا آپ اپنی بیٹی کی شادی فضل بن عباس سے کر دو. آپ اپنی بیٹی کی شادی کس سے کر دو؟ فضل بن عباس سے. انہوں نے کہا جو آپ کا حکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ الفاظ ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ آل عبد المطلب میں جو بھی آئے گا وہ اہل بیت میں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو جو خمس کے اوپر مقرر تھے، امیر تھے خمس کے، کہ ان کو خمس میں سے پیسے دے کر ان کا حق مہر ادا کر دو. ان کو خمس میں سے پیسے دے کر ان کا حق مہر ادا کر دو. ابھی بھی کئی بھائیوں کو بات سمجھ نہیں آئی ہوگی، کیونکہ آپ کو یہ پتہ نہیں خمس کیا ہوتا ہے. کیونکہ اکثر بھائیوں کو یہ نہیں پتا ہوگا خمس کیا ہوتا ہے. تو خمس کا پتہ لگے گا تو پتہ چل جائے گا کہ ان دونوں کو خمس میں سے پیسے کس حیثیت سے ملے. تو خمس کیا ہے؟ سورہ انفال جہاں سے 10واں پارہ شروع ہوتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اللہ فرماتے ہیں جان لو جو بھی کچھ تمہیں غنیمت میں سے حاصل ہو، مال غنیمت میں سے جو مال تمہیں حاصل ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کے حکم کے مطابق اس کا 5واں حصہ، اس کا 5واں حصہ مال غنیمت میں سے جو مال آئے اس کے کتنے حصے کرنے ہیں؟ 5 حصے. اس میں سے جو 5واں حصہ ہوگا وہ کس کے لیے؟ اس 5ویں حصے کے آگے پھر 5 حصے ہوں گے. اس 5ویں حصے کے آگے پھر کیا ہوں گے؟ 5 حصے. کہ پہلا حصہ کس کے لیے؟ وَلِلرَّسُولِ، کس کے لیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وَلِذِي الْقُرْبَى، اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذوی القربہ کے لیے، یعنی اہل بیت کے لیے. یعنی کس کے لیے؟ اہل بیت کے لیے. والیتامى والمساکین، یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا تھا؟ خمس میں سے ان کو، ان دونوں کو کس میں سے دو؟ خمس. خمس میں سے وہ حصہ جو اللہ نے اہل بیت کا رکھا ہے اس میں سے عبد المطلب کو اور ان کے بھائی فضل بن عباس کو دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر دلوایا. کیا پتا چلا؟ یہ حصہ صرف اہل بیت کے لیے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل بیت میں شامل کیا، تبھی اس حصے میں سے ان کو حصہ دلوایا نا. بات سمجھ آ گئی؟ تو اب ہمیں کیا سمجھ آ گئی کہ اہل بیت میں کون شامل ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا
عبد المطلب کی آل میں سے وہ 5 بیٹے جو مسلمان ہو گئے، آگے ان کی اولاد جتنی چلتی چلی جائے گی وہ اہل بیت میں شامل ہوگی۔ اہل بیت کا یہ خمس میں سے حصہ اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اسی لیے اس اعزاز کی وجہ سے اور اس مقام و مرتبے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی روایت میں، یہ جو لمبی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے یہ 2 بچوں کی شادیوں والی، اسی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی کہ ہم اہل بیت پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو اہل بیت پر حرام قرار دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگوں کی میل کچیل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو میل کچیل اس لیے کہا گیا کہ کاروباری حضرات یہ جانتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے اونچ نیچ ہوتی ہے۔ بہت سے غلطیاں تو انسان جان کے کرتا ہے، لیکن کاروبار میں نہ چاہتے ہوئے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو کاروباری حضرات جب اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور جب صدقہ کرتے ہیں تو وہ جو نہ چاہنے والی، نہ چاہتے ہوئے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ان غلطیوں کو اس زکوٰۃ کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کو لوگوں کی میل کچیل کہا، اور جو اہل بیت ہوں گے ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اب چونکہ حالات اس طرح کے آ گئے ہیں کہ نہ تو وہ بیت المال والا سسٹم رہا اور نہ ہی کوئی حکومت خمس میں سے ان کا کوئی ذریعہ معاش مقرر کرتی ہے، اس لیے اب موجودہ علماء کرام اکثر ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی اہل بیت میں سے غریب ہو جائے، مسکین ہو جائے، اب ظاہر ہے گزارا تو کرنا ہے نا، بھوکے تو نہیں مر جانا، تو مجبور تو ہو، اگر کوئی ہو جائے تو پھر وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ بامر مجبوری دی جا سکتی، کیونکہ جان تو بچانی ہے، اب کچھ کرنا تو ہے۔ حکومت البتہ اگر کرے تو یہ بہت اچھی بات، یہ خلیفہ کی گویا ذمہ داری بنا دی اللہ رب العزت نے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی قیامت والے دن آنے تک جو ہے وہ خیال کرے۔ آئیے، یہ تو ایک اہل بیت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو گئی، اب آئیے کچھ باتیں اس حوالے سے بھی کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے یہ کیا ہے، جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں وطن عزیز پاکستان میں ایک خاندان اپنے آپ کو سید کہتا ہے، اور سید کہہ کر وہ اپنے آپ کو اہل بیت میں شامل کر لیتے ہیں، تو یہ تو فیصلہ کرنا اسی کا کام ہے کہ اس نے جھوٹا اپنے آپ کو شامل کیا یا وہ سچا ہے۔ اگر سچا ہے تو اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کا نسب جو ہے وہ آل عبد المطلب سے جا کر ملتا ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی اپنے آپ کو اہل بیت میں سے شامل کرتا ہے اور اہل بیت میں سے سمجھتا ہے تو اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جتنا کسی کا مقام بڑا ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اوپر ذمہ داری بھی زیادہ عائد ہوتی ہے۔ اگر اپنے آپ کو اہل بیت میں شامل کرتے ہو تو پھر اپنے اعمال کی طرف بھی تو غور کر لو، اپنے حرکات کی طرف بھی تو غور کر لو۔ کیا تمہارے اعمال وہ ہیں جو اہل بیت کے ہوا کرتے تھے؟ کیا تمہارا کردار وہ ہے جو اہل بیت کا ہوا کرتا تھا؟ کیا تمہارے کردار سے کوئی یہ بھانپ سکتا ہے کہ ہاں یہ شخص اتنا پارسا اور نیک ہے کہ یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑی میں سے؟ لیکن حقیقت سے آنکھیں نہیں بند کی جا سکتی۔ افسوس، صد افسوس ہے کہ اپنے آپ کو سید کہنے والے وطن عزیز کے اندر آپ کو اکثریت ان لوگوں کی ملے گی جو نمازوں سے بے بہرا ہیں، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پامال کرنے والے ہیں، جو شرک تک جیسے عمل کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں اتنا غلو کرنا کہ ان سے مدد مانگنا، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مدد مانگنا، یہ سب دین کا تقاضا نہیں ہے۔ یہ ذاتی مفادات، ذاتی انا اور خرافات اور بدعات تو ہو سکتی ہیں مگر دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ان سے شکوہ کیا کرنا، ان سے شکوہ
کیا کرنا کہ ان کا تو ایک طرف معاملہ رکھ دیں، ہم تو اپنوں سے شکایت کر سکتے ہیں، ہم تو اپنوں سے شکوہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بھی جب حلیم کی پلیٹ سامنے آتی ہے تو قدم ڈول جاتے ہیں۔ جب 9 اور 10 محرم الحرام کو کسی گھر سے کوئی حلیم پکا کر کوئی نان ساتھ رکھے ہو نا گرما گرم، تو جب سامنے آتی ہیں تو میرے جیسا ایک دفعہ دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے، کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، چل اندر کر رہے نو خیر ہے، بسم اللہ پڑھ کے اس کو کھا جائیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ فیض کا شعر ہے، شعر تو ایسا ہی ہے لیکن میں مفہوم اس کا بڑا اچھا ہے۔ وہ کہتا ہے شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی باقی رہی۔ دوسرا مصرع نہیں سناتا، یہاں کئی دیوانے میں جانتا ہوں بیٹھے ہوں، مجھ سے بعد میں سن لیں، دوسرا مصرع ذرا اور ہی زیادہ ہے، لیکن وہ شاعر اکثر شراب کا ذکر کرتے ہیں، کہتا ہے لیکن اس کے مفہوم سنیں، کہتا ہے شدت تشنگی میں غیرت میں کشی باقی رہی، یعنی کہتا ہے کہ میں شراب پینے کا اگرچہ رسیا ہوں، شراب پیتا ہوں، شدت تشنگی بہت ہے، لیکن شراب بھی غیرت سے پی ہے، کبھی ایسے ہی بے غیرتی میں نہیں شراب پی، کوئی اصولوں سے پی ہے، شدت تشنگی۔ تو ہم نے اپنے اصول چھوڑ دی، اگرچہ وہ حلیم دیکھ کے تشنگی تو پیدا ہوتی ہے، حلاوت تو ہوتی ہے، لیکن کوئی غیرت بھی تو رکھو نا یار، کوئی معیار بھی تو رکھو، کوئی سٹینڈرڈ بھی تو رکھو، کوئی تمہارے اصول و ضوابط ہوں۔ تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، تمہیں لوگ کہتے ہیں یہ اہل حدیث ہیں، یہ سنت پر عمل کرتے ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار اور فرما بردار ہیں، کوئی اہل حدیث ہونے کی لاج بھی تو ہونی چاہیے نا۔ تو یہ 9 اور 10 محرم الحرام کو آپ دیکھ لیں، اکثر جو لوگ یہ پوچھتے ہیں لوگ کہ جی یہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، اور اگر نہیں کھانا چاہیے تو کیوں نہیں کھانا چاہیے، تو سمجھ لیجئے بہت آسان سی بات ہے۔ اور اب تو ایسی بدعات آ گئی ہیں، مجھے کئی سوال آئے جن میں سے ایک نمایاں سوال یہ گردش کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو ایک کاغذ پر 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر گھر میں لٹکا لی جائے، سارا سال برکت ہوتی رہے گی۔ ایسے ہی 10 محرم الحرام کو سرما لگا لیا جائے، فلاں تو جو ہے وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور اس طرح کی خرافات ہماری گھروں کے اندر عورتوں کو سوگ کے نام کے اوپر جو ہے وہ کہیں بھیج دینا۔ میں اپنا فرنیچر کا کام کرتا ہوں، اب تو آپ سب کو پتہ ہی ہے، تو مجھے ایک آرڈر ملا، وہ کہنے لگے جی ہم نے آپ سے مال تب اٹھانا ہے محرم کا چاند طلوع ہونے سے پہلے ہمارے گھر پہنچا ہو، نہیں تو نہیں لینا ہمیں، محرم کا چاند طلوع ہونے سے پہلے پہنچنا چاہیے، نہیں تو ہم نے نہیں لے۔ اور یہاں تک سننے میں کہ ایک خاتون نے سوال کیا کہ اس کی ساس نے محرم کا چاند طلوع ہونے سے پہلے اس کے میکے بھیج دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی سوگ کے نام کے اوپر افسوس در افسوس۔ اور وہ دن جس دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا، یہ 10 محرم الحرام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ ہم ہر سال ہی بتاتے ہیں کیوں رکھا، کہ فرعونیوں سے نجات ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو یہ روزہ رکھتا ہے 1 سال کے گناہ اللہ رب العزت اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اگلے سال میں 9 کا روزہ رکھوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، تو علماء نے اب یہ بات بتائی کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھ لیں تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے اور اصل جو 10 ہے اس دن کا روزہ بھی پورا ہو جائے۔ تو یہ بات کسی مجھ سے آپ سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جو بندہ 9 اور 10 کو خاص کر کے کوئی بھی دیگ، کوئی حلیم، کوئی چنے، کوئی حلوہ پکاتا ہے، اس کی نیت کیا ہو سکتی ہے بتائیں؟ وہ بھلے کہتا رہے نہیں میں نے حضرت حسین کی نیاز نہیں کی، میں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پہ نہیں پکائے ہیں، میں نے جو ہے وہ اللہ کے لیے پکائے ہیں، ٹھیک ہے مان لیا اس نے اللہ کے لیے پکائے ہوں گے، مگر ہم پوچھتے ہیں کہ یہ 9 اور 10 کو بھائی خاص کیوں کیا؟ شک پیدا ہو گیا نا، دل میں شک پیدا ہو گیا نا کہ اس نے 9 اور 10 کو خاص ہی کیوں کیا۔ اور کسی بھی عمل کو، یہ صدقہ کرنا بھی عبادت ہے، صدقہ کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت کو آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کے بغیر آپ کسی دن اور رات کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے۔ عبادت، خاص عبادت، لیلۃ القدر میں آپ خاص عبادت کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے قرآن میں اس کی فضیلت بیان کر دی۔ آپ جو ابھی ہم نے ذوالحجہ کا پہلا عشرہ گزارا، 10 دنوں میں خاص عبادت کرتے ہیں، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کر دی۔ 9 ذوالحجہ کا آپ نے روزہ رکھا، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کر دی۔ 10 کا آپ روزہ رکھیں گے، 9 10 کا، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کر دی۔ اگر یہ صدقہ کرنا، دیگیں پکانا یہ بھی دین ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا کر جاتے ہیں۔
اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار حلیم پکا کر اور سبیلے لگا کر نہیں ہو سکتا. وہ تو جنہوں نے میدان جنگ کے اندر بھی کبھی نماز کو قضا نہیں ہونے دیا، ان کی اطاعت اور تابعداری کر کے تم ان کو خوش کر سکتے ہیں. وہ تعلیمات پر عمل کرو، ان کے کردار کو اپناؤ. وہ صلح جو انسان جس نے دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس میں کیا شک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا، آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے منبر سے اتر گئے، ان دونوں کو گلے سے لگا لیا، کہا اولاد اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے فتنہ، انما اموالکم واولادکم فتنہ، اولاد آزمائش ہے. یعنی اس قدر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ فرمائی، جنت کے سردار قرار دے دیا. ہمیں بھی حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ویسی ہی محبت ہے، ویسی ہی الفت ہے، لیکن ہم غلب نہیں کرتے. ہم یا حسین کہہ کر اللہ رب العزت کے ساتھ ان کو شریک نہیں ٹھہراتے. اس لیے ان خرافات اور ان بدعات سے بچیے. اس دن صرف روزہ ہے، افطاریاں کروا لیں آپ، اگر زیادہ ہی کوئی کھلانے کا شوق ہے تو افطاریاں کروا لیں کسی کی. لیکن یہ سب کام جو خرافات ہم نے اپنے بچوں کے اندر، اور ان کو معمولی سا سمجھ کے ہم کہتے ہیں جو کوئی گل نہیں، خیر ہے، نہیں خیر نہیں ہے. انسان کے اندر حمیت ہونی چاہیے. واپس کیسے بھیجنا ہے یہ آپ کو پتہ ہے، جو پلیٹ لے کے آ جائے گا نا اس کو واپس کیسے بھیجنا ہے یہ آپ کو پتہ ہے، یہ مجھے نہ پوچھیں. اکثر لوگ مجھے بعد میں پوچھتے ہیں جی ہم کوئی لے کے آ جائے تو پھر ہم کی کریے، یہ آپ کو پتہ ہے آپ نے کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.